आदाब साहब, कैसे हैं आप? आदाब, बिल्कुल ठीक। आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह। तो दोस्तों, आप हमारे साथ बने रहें, हमारे साथी साबरीन भी आ गई हैं और हम आज का जो सेशन है ये स्टार्ट करते हैं। आज हमारे जो मेहमान वो बेहद खास हैं। डॉक्टर खालिद मुबशिर साहब जामिया मिल्लिया इस्लामिया में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। उनका ताल्लुक किशनगंज से है। उसके अलावा वो राइटर हैं, शायर हैं और बहुत अच्छे शायर हैं, जिनकी शायरी आप मुताला करें तो आपको अंदाजा होगा कि आप एक इस दौर में एक ऐसे शायर को सुन रहे हैं जिसकी शायरी इस जमाने के और गुजरे हुए जमाने के जो हालात हैं उनको बखूबी अपनी शायरी में बयान करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। तो आपका सर बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपने कीमती वक्त से हमारे लिए वक्त निकाला और बहुत बहुत खैर मकदम है आपका हमारे स्टेज पे। खालिद सर, आपका जो आबाई वतन है वो किशनगंज है और फिर आपने जो है शुरुआती तालीम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से ली, फिर जामिया मिल्लिया इस्लामिया की तरफ आपने रुख किया। तो आपके जो ये पढ़ाई का सिलसिला है, कैसे आप किशनगंज से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पहुंचे, फिर अलीगढ़ से जामिया की तरफ कैसे, वो थोड़ा सा अगर हमारे ऑडियंस को बताना चाहें। जी, सच्ची बात यह है कि मेरा गांव गरचे हमेशा से अहले इल्म का गांव रहा है और जमींदारों का गांव रहा है। बैगना गांव का नाम है, स्टेट रहा है अंग्रेज़ों के ज़माने में। और हमारे खानवादे में भी तालीम थी पहले से। लेकिन सच्ची बात ये कि अलीगढ़ या जामिया से ज़ाहिर है कोई ताल्लुक़ हमारी पहले की जनरेशन का नहीं था। मेरे वालिद साहब मरहूम गुलाम मोहम्मद यहया साहब अपने इलाके में बुनियादी तौर पर एक बहुत बड़ी तहरीक थी, समाज सुधार क्रांति समिति, जो समाज में इस्लाह की तहरीक थी। वो अवामी तहरीक थी, जराइम और बदनवानी के ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ी तहरीक। वो 93 शाखें हर गांव में थी, उसके रूहे रवां थे और उसके बानी थे वो। तो उन्होंने सोचा कि मेरी तालीम के बारे में बहुत फ़िक्रमंद रहते थे वो, और वहाँ कोई इंतज़ाम अच्छा था नहीं, तालीम का कोई अच्छा इंतज़ाम वहाँ नहीं था। और कभी हमारे गांव के लोग सोचते भी नहीं थे कि हमारा बच्चा कभी बाहर जाएगा अलीगढ़ या जामिया या इस तरह की यूनिवर्सिटियों में। लेकिन वालिद साहब ने, मेरे कुछ रिश्तेदार बहुत पहले यहाँ जामिया में ज़ेरे तालीम थे, तो वालिद साहब ने उनसे मालूम किया जामिया के बारे में। लेकिन किसी वजह से राब्ता उस ज़माने में होता नहीं था। ये 93 की बात है, जब मैं स्कूल का तालिब इल्म था। तो किसी वजह से उनसे राब्ता नहीं हो पाया। मोबाइल तो जाहिर था ही नहीं गांव में, बल्कि लैंडलाइन फ़ोन भी बहुत कम होता था। तो राब्ता नहीं हो पाया उनसे। चुनांचे मेरे एक फूफीजाद भाई अररिया में थे, जुनेद अख्तर साहब। वो एक बहुत अच्छे उस ज़माने के कन्वेंट स्कूल अस्सबील स्कूल में टीचर थे। उनसे वालिद साहब की मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर हम लोग कोचिंग सेंटर चलाते हैं, अलीगढ़ में दाखिले के लिए तैयारी करवाते हैं बच्चों को 9th के लिए। चुनांचे मुझे वहाँ भेज दिया गया 9th क्लास में दाखिले के लिए कोचिंग सेंटर। 16 फरवरी मुझे तारीख याद है, 16 फरवरी 1993 की बात है। मुझे अररिया भेजा गया। गांव से पहली बार मैं निकला था और जाहिर है उस वक्त में 13 साल मेरी उम्र हो चुकी थी 93 में। मैं 1980 से लेकर के तो 13 साल तक मैं गांव से बाहर नहीं निकला था। कुछ बातें और है लेकिन अवामी सतह पर मैं बता नहीं सकता उसकी वजह क्या थी, क्यों नहीं मुझे घर से बाहर भेजा जाता था। कुछ मसला, वो बातें जो बचपन में होती थी 13 साल की उम्र तक, वो चीज़ें मेरे साथ लगी रही बिस्तर के हवाले से। तो खैर वो 13 साल तक मेरा बचपन ख़त्म नहीं हुआ था और भी बहुत सी बातें। खैर उस वजह से गाँव से बाहर नहीं भेजा जा रहा था। लेकिन पहली बार जब अररिया, हालांकि अररिया भी बहुत दूर नहीं है हमारे गांव से, 1 घंटे के फासले पर, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मैं फौरन भेजा गया हूँ। 1 घंटे के फासले के बावजूद मुझे लगता था कि मुझे किसी बैरून मुल्क भेज दिया गया है। और सूरत हाल ये थी कि जनाब अक्सर रोते धोते रहते थे, लेकिन बहरहाल पढ़ने का शौक अलबत्ता मुझे बहुत था। तो तैयारी मैंने 3 महीने की थी वहाँ। 16 फरवरी से लेके मई में टेस्ट होने वाला था
اور پھر وہاں سے سات طلبہ کا ایک قافلہ علی گڑھ ہمارے ایک استاد مرحوم پرنسپل احتشام صاحب کے ساتھ علی گڑھ آیا، اور وہاں پہلی بار میں نے ٹرین کی سواری کی تھی صاحب، ٹرین دیکھی بھی نہیں تھی، ٹرین کیسی ہوتی ہے تو بڑا مزہ، بلکہ مہانندا سب سے خراب گاڑی سمجھی جاتی ہے، اور سلیپر کلاس، گرمی کا زمانہ، اس کے باوجود پتہ نہیں کیوں لطف آ رہا تھا، ذرا بھی احساس نہیں ہوا کہ لو چل رہی ہے، اور بہت ٹرین لیٹ پہنچی تھی، بہت زیادہ لیٹ پہنچی تھی ٹرین، یعنی آپ تصور کیجیے کٹیہار سے علی گڑھ پورے 36 گھنٹے میں پہنچی تھی ٹرین، لیکن جب ٹرین علی گڑھ پہنچ گئی تو ہوس اتنی تھی، شوق اتنا تھا کہ میں اندر ہی اندر افسوس کر رہا تھا کہ اتنی جلدی ٹرین کیوں پہنچ گئی، ابھی اور سفر کرتے۔ یہ بچپنا گیا کہ ٹرین کا وہ سفر میرے لیے پہلا سفر تھا، اور ایسا لگا کہ کوئی بہت ہی انوکھا سفر ہے ہمارا۔ بہرحال ٹیسٹ میں کامیابی حاصل ہوئی، اس کے بعد پھر انٹرویو بھی ہوتا تھا، وہاں انٹرویو میں بھی کامیابی حاصل ہوئی، اور وہاں 1993 میں منٹو سرکل علی گڑھ کا اسکول ہے AMU کا، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا، وہاں 9th کلاس میں میرا داخلہ ہو گیا تھا، جولائی 1993۔ اچھا جی صاحب، کافی مطلب جو کہہ سکتے ہیں کہ کافی رومانچک سفر رہا آپ کا، یہ اتنا یہ جرنی واقعی ہمیں سننے میں بہت لطف آ رہا تھا، اور جو آپ نے اس وقت دیا ہوگا تو جی جب آپ کا داخلہ ہوا AMU میں تو آپ کیا کچھ ایکسپیکٹیشن اپنے ساتھ لے کر آ رہے تھے سفر کرتے وقت کہ میں علی گڑھ میں جاؤں گا تو میں آگے کا کیا آپ کا ایم تھا، گول تھا، کیا آپ کا سیٹ تھا کہ آپ کو پروفیسر بننا ہے یا پھر ایسا کچھ؟ بہت اچھا، میں آپ سے سچی بات بتاؤں کہ میں جس گاؤں کا رہنے والا تھا، پہلے بھی میں نے عرض کیا، دور دور تک کسی نے علی گڑھ میں تعلیم حاصل نہیں کی تھی، اور کوئی سوچتا بھی نہیں تھا، خواب بھی نہیں دیکھتا تھا کہ علی گڑھ میں پڑھے گا ہمارے یہاں کا بچہ۔ میں پہلا تھا، اس کے بعد سے وہ سلسلہ شروع ہوا، لوگوں کو ہمت پڑی، زیادہ سے زیادہ لوگ پٹنہ جاتے تھے وہاں پڑھنے کے لیے، لیکن اسکول میں نہیں، اسکولی تعلیم کے بعد جاتے تھے، کالج میں جاتے تھے، لیکن یہ پہلا واقعہ تھا گاؤں والوں کے لیے، تو دور دور تک پھر ایک حوصلہ بڑھا اور لوگ آنا شروع ہوئے۔ میرا حال یہ تھا، میں وہ دن بھول نہیں سکتا جس دن لسٹ میں نام آیا تھا اور اطلاع مل گئی تھی ہمیں، تو وہ رات ہمارے خوشی کی نیند نہیں آئی تھی کہ صاحب علی گڑھ میں ہمارے لیے اس وقت واقعی بہت بڑی بات تھی ہمارے لیے، علی گڑھ میں ہم سمجھتے تھے کہ وہ آکسفورڈ اور کیمبرج میں داخلہ ہو گیا ہمارا، اور ہمارے لیے یقیناً تحقیر نہیں کر رہے ہیں، علی گڑھ ہمارے لیے واقعی مسلمانوں کے لیے، خاص طور سے ہندوستانی مسلمانوں کے لیے تو یقیناً علی گڑھ، آکسفورڈ اور کیمبرج آج بھی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ میں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا اس سلسلے میں، آپ نے مجھ سے کہا آپ کا کیا خواب، تو سچی بات بتاؤں، اس وقت تو ٹیچنگ میں سوچتا ہی نہیں تھا کہ کسی مجھے پڑھانا ہے، یا اردو تو کبھی نہیں سوچا تھا، میرے والدین نے بھی نہیں سوچا تھا کہ اردو پڑھنا ہے اور اردو ہی پڑھانا ہے۔ وہ آپ گاؤں جائیں، شاید آپ لوگ پتہ نہیں گاؤں سے کتنا واقف ہیں، آج بھی گاؤں میں پڑھنے کا مطلب ہے، کوئی اچھا کرنے کا مطلب ڈاکٹر یا انجینئر، لوگ اور جانتے نہیں، لوگ کچھ جانتے نہیں ہے کہ دنیا اور بہت بڑی ہے اور بھی بہت کچھ ہوتا ہے۔ اور اب گاؤں کا ہی لطیفہ ہے کہ کوئی بچہ جو ہے، کوئی لڑکا IAS ہو گیا، ماں کے پاس آشیرواد لینے آیا، ماں دیکھو تمہارا بچہ IAS، تو ماں نے کہا اچھا بیٹا میری دعا ہے تم تھانے دار بن جاؤ، حوالدار بن جاؤ۔ تو ظاہر ہے تو گاؤں میں میرا خواب تو ڈاکٹر بننے کا تھا کہ ڈاکٹر ہمارے بہت بڑی بات، اور آپ کو بتاؤں کہ اس کے لیے سنجیدگی سے ہم نے تیاری بھی کی تھی۔ 12 کلاس 11 12، اب میں کیا چھپاؤں آپ سے، سچی بات یہ کہ 11 12 میں سائنس شوق میں تو لے لیا، 10th تک سائنس بھی اچھی تھی ہماری، میتھ کا بھی اچھا طالب علم رہا میں، بلکہ شوق تھا مجھے میتھ سے بہت زیادہ، لیکن 11th میں اچانک پتہ نہیں سائنس بہت مشکل لگنے لگی، سائنس بہت مشکل سبجیکٹ ہے، اور میں آپ سے کھل کر بتاؤں، کوئی حرج نہیں ہے، مجھے کیمسٹری میں بار بار فیل ہوا ہوں، میں فزکس میں بھی بار بار فیل ہوا ہوں، بڑی مشکل سے بایو میں پاس ہوتا تھا، 11th میں بھی 12th میں بھی، چنانچہ میں نے چھوڑ چھاڑ دیا، اور پھر آرٹس سے میں نے 12 کیا ہے۔ آپ مجھے سائنس سے میرا مزاج بالکل نہیں ملتا تھا، چنانچہ میں نے آرٹس سے 12 کرنے کے بعد میرے تمام ساتھی کوئی میڈیکل میں چلے گئے، کوئی انجینئرنگ میں چلے گئے،
اور مجھے بڑا عجیب لگنے لگا کہ یہ سب لوگ اچھا کر رہے ہیں، حالانکہ احساس کمتری میں مبتلا میں کبھی نہیں ہوا، لیکن پھر بھی میں نے کہا کہ اب مجھے یہاں نہیں رہنا ہے، چنانچہ میں نے بوریا بستر سمیٹ کے جامعہ کا سفر کیا اور یہاں میں نے اردو میں BA میں داخلہ لے لیا۔ اچھا، واقعی آپ کی زندگی مطلب کافی جو ہے، میں ہر بار یہی کہنا پڑے رومانس سے بھری ہوئی رہی آپ کی زندگی۔ میں اپنے دوستوں کو بتانا چاہوں گا کہ دیکھیں ابھی خالد صاحب ہمارے ساتھ لائیو ہیں اور آپ سبھی ہمارے ساتھ بنے رہیں، اور اگر آپ کا کوئی سوال ہے، جیسے عائشہ نے ہمیں ریکویسٹ بھیجی ہے، تو عائشہ آپ ہمارے ساتھ بنے رہیں، اگر آپ کو کوئی سوال ملے تو انشاءاللہ ہم بیچ میں آپ کو ایڈ کریں گے اور بالکل آپ کے سوال کو دیا جائے گا، خالد سر سے سوال کر سکتی ہیں۔ خالد سر، آپ نے جامعہ کا رخ کیا اور پھر ماشاءاللہ آپ نے MA MPhil PhD تک جو ہے آپ نے سفر کیا، تو اس دوران شاعری کی ابتدا کیسے ہوئی؟ مطلب شاعری کی طرف رخ کیسے کیا آپ نے کہ ہاں آپ کو شاعری کرنی ہے؟ جی، ہم بچپن سے سنتے آ رہے تھے اپنے گھر میں کہ دادا فارسی میں شاعری کرتے تھے، حالانکہ مجھے کچھ ملا نہیں ہے ابھی تک گھر میں، بہت بار کئی بار تلاش بھی کیا کوئی پرزہ مل جائے، لیکن کوئی پرزہ ایسا ملا نہیں جس میں کوئی شعر لکھا ہوا فارسی میں۔ البتہ فارسی میں لکھے گئے خطوط اور مضامین ان کے ضرور ملتے ہیں میرے دادا کے۔ جب پہلی بار بچپن میں سنا شاعر، شاعری، شعر، تو میں نے اپنی ماں سے پوچھا کہ امی یہ شاعری کیا ہوتی ہے، شاعر کون ہوتا ہے؟ تو انہوں نے کہا بیٹا تمہارے ابا شاعر ہیں۔ تو اب ان کا جواب مختصر تھا، ظاہر ہے وہ بہت زیادہ پڑھی لکھی نہیں ہیں، وہ بتاتی کہ شاعری کیا ہوتی ہے، شاعر کون، بس انہوں نے بہت سیدھا سا جواب تمہارے ابا شاعر ہیں۔ اب میرے ذہن میں ایک چھوٹا سا معصوم سا بچہ ہوگا، ننھا سا، جس کی عمر بہت کم ہوگی، 7 سال زیادہ سے زیادہ، 6 سال 7 سال، تو وہ تصور کیا کرے گا کہ باپ شاعر، وہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ سب شاعری ہے۔ اب وہ چل پھر رہے ہیں، کھا پی رہے ہیں، اٹھ بیٹھ رہے ہیں، جیسے بول رہے ہیں، وہ سب کچھ شاعری تھی۔ اب میں نے اس وقت سے تصور کرنا شروع کیا کہ شاعری اسی کو کہتے، جو کچھ وہ کرتے، جو کچھ وہ بولتے، ان کی ہر چیز مجھے شاعری لگتی تھی۔ اب دھیرے دھیرے پھر ایک دن، ظاہر ابا سے گاؤں میں عام طور سے گارجین سے دوستی نہیں ہوتی ہے والدین کے اولاد کی، وہاں بہت ڈسٹینس ہوتا ہے، بہت گیپ ہوتا ہے، ڈر کے عجیب معاملہ رہا گاؤں میں۔ میرے سب سے اچھے دوست میرے ابا مرحوم، ہر بات ان سے شیئر کرنا بالکل دوست کی طرح، اور وہ بھی بالکل، اور بات تربیت بھی کرتے تھے، ایسا نہیں ہے کہ بالکل انہوں نے مجھے خراب کر دیا ہو اور مجھے ظاہر ہے غلط تربیت، غلط راستے پہ ڈال دیا، ہمیشہ بڑی محبت سے، ایک اچھے دوست کی حیثیت سے، اور ہر بات میں بھی ان سے، یہاں تک کہ وہ بھی مجھ سے ہر بات شیئر کرتے تھے۔ وہ گرچہ عالم دین تھے، لیکن آپ تصور کیجئے کہ مجھ سے یہ بھی شیئر کیا انہوں نے کہ ہم لوگ نوجوانی میں فلمیں دیکھا کرتے تھے سنیما ہال میں، اور میرا فیوریٹ جو ہے وہ تھا دلیپ کمار تھا، دلیپ کمار کی کوئی فلم نہیں چھوڑتے تھے۔ وہ عالم دین تھے، ٹوپی داڑھی سب کچھ، لیکن میرے اتنے اچھے دوست تھے وہ مجھ سے ہر بات شیئر کرتے تھے۔ اب دھیرے دھیرے شاعری کی ہونے لگی ان سے، جب میں ذرا بڑا ہوا شاعری کی بات ہونے لگی، وہ خود شاعر، اپنا کلام سناتے تھے، مجھے رشک آتا تھا کہ کیا تھوڑا تھوڑا سمجھ میں آنے لگا تھا، پڑھنے بھی لگا تھا میں تھوڑا تھوڑا، اور وہ خود سمجھاتے بھی تھے کہ اس میں کیا کہا گیا ہے۔ تو صاحب جب باپ خود شاعر ہو اور وہ دوست بن جائے تو آپ تصور کر سکتے ہیں کس طرح تربیت فی ہوگی۔ تو اصل ابتدا وہیں سے ہوئی۔ بعد میں جامعہ کا بہت بڑا رول رہا ہے، جامعہ میں میرے اساتذہ کی صحبت ہمیں ملی ہے، ان کا بہت بڑا رہا ہے، جس میں پروفیسر شفر رسول صاحب، پروفیسر خالد محمود صاحب، پروفیسر کوثر مدنی صاحب، پروفیسر احمد محفوظ صاحب، یہ میرے اساتذہ ہیں، ان سے میں نے بہت کچھ سیکھا ہے۔ جی، ہم جاننا چاہیں گے کہ آپ کا پہلا مشاعرہ آپ نے کہاں پڑھا؟ شوق میں گاؤں میں ہم نے ایک مشاعرہ کیا تھا، اور وہ بچوں کا مشاعرہ تھا، اور کسی نے بھی اپنا کلام نہیں پڑھا تھا، کوئی عامر دہلوی بن کے آ رہا ہے، کوئی عادل لکھنوی بن کے آ رہا ہے، وہ ایک طرح کا تمثیلی مشاعرہ کہہ سکتے ہیں اس کو آپ، کسی نے اپنا کلام نہیں پڑھا اور داد، جی میں نے بھی اپنا کلام نہیں پڑھا تھا، میں نے بھی کسی اور کا چرا کے پڑھا تھا، اور مشاعرہ ہوا تھا وہ اچھا خاصا، اور داد بھی آپ کا کیریکٹر کیا تھا؟
میں نے اپنے ہی نام سے پڑھا تھا، خالد مبشری، میں نے نام نہیں بدلا تھا. نام آپ نے سب کو، اگر آپ کو یاد ہو کہ آپ نے سب سے پہلے کون سے شاعر کو سنا تھا یا پڑھا تھا تو وہ کون تھے؟ میں نے کہا نا، سب سے پہلے تو میں نے اپنے باپ کو ہی سنا، ان کو ہی دیکھا، انہیں کو سنا. البتہ ان سے میں نے سب سے پہلے سب سے زیادہ جس شاعر کا ذکر سنا وہ غالب ہے. سوری، غالب نہیں، اقبال ہے. غالب بعد میں آپ سے عرض کروں، غالب چھوٹا شاعر نہیں، غالب بڑا شاعر. اقبال اگر آپ مجھ سے پوچھیں ادب کے طالب علم کی حیثیت سے تو بہت صاف بات ہے کہ غالب بہت بڑے شاعر ہیں، اقبال سے بڑے شاعر ہیں، لیکن پسندیدہ ہونا اور بڑا ہونا دونوں میں فرق ہے. دونوں میں فرق، بالکل، بے شک. میرے پسندیدہ شاعر غالب، اقبال زیادہ تھے اور پھر غالب بھی تھے. ایسا نہیں کہ غالب کو پسند نہیں کرتے، لیکن زیادہ اقبال. اور اقبال میرے چچا وہ بھی شاعر ہیں، اور سب سے زیادہ شعر وہ لوگ اقبال اور غالب کے سناتے تھے مجھے. تو بچپن میں سمجھتے تھے یہی دو شاعر ہیں، اقبال اور غالب، اور میرے ابا، اور تو کوئی چوتھا، یا میرے چچا، اور تو کوئی شاعر ہوگا نہیں دنیا میں. یہ حالت. سر ہم ناظرین کے کمنٹس لے لیتے ہیں. عائشہ نے کہا کہ یعنی سر آپ بچپن سے ہی ذہین تھے، اور کچھ لوگوں نے آپ کو سلام کہا ہے، اور کچھ لوگوں نے آپ کو دعائیں دی ہیں کہ سر آپ کی عمر لمبی ہو، اور ہمارے استاد ہیں آپ. تو اس طریقے سے بہت ساری دعائیں آپ کے ساتھ. بڑی محبت. لیکن میں ذہانت کے بارے میں ایک بات کہہ دوں. جی. اب بات یہ ہے کہ بچہ پیدا ہوتے ہی سب سے پہلے روتا ہے. رونے پر سب خوش ہوتے ہیں کہ ہاں اب رونا مطلب صحت مند بچہ ہے، کوئی پریشانی نہیں. میرے والدین بتاتے کہ پیدائش کے بعد بہت دیر تک میں نہیں رویا تھا، چپ تھا ایک دم، اور ساکت، بے حس و حرکت. تو سب کو بہت ظاہر ہے صدمہ ہوا کہ پتہ نہیں کیا ہے، کیا معاملہ ہے. بہت دیر تک جب تھوڑا تھپی دی گئی، تھوڑا ہلایا گیا اور جھنجھوڑا گیا، تو بہت مشکل سے تھوڑا سا رویا تھا میں، اور بڑی مشکل سے، جیسے منہ کھل نہیں رہا تھا میرا. اچھا ایک بات اور بتاؤں آپ کو، ایک بات اب اور بہت دلچسپ بتاؤں. عام بچے بولنا شروع ہو جاتے ہیں 1 سال 1.25 سال میں بولنا شروع کر دیتے ہیں، 1.5 سال، اور 2 سال میں تو فراٹے سے بولتے ہیں. لیکن صاحب آپ کو بتاؤں، حیرت ہوگی آپ کو، 3.5 سال تک میں بولتا نہیں تھا. اور ہاں، اور ایک آدھ لفظ دادا ابا یہ بول لیتا تھا، لیکن اور کچھ نہیں. سب نے سمجھ گیا تھا کہ یہ گونگا ہوگا. ایک میری پھوپھی نے ایسی جیسے گھر میں بات ہوتی ہے، انہوں نے کہہ دیا یہ تو گونگا ہے، یہ گونگا ہوگا شاید. میرے دادا جلال میں آ گئے، غصہ آیا ان کو کہ میری اولاد گونگی نہیں ہو سکتی. انہوں نے ڈانٹا ان کو. اس کے بعد وہ سہم گئی اور کبھی انہوں نے یہ لفظ استعمال نہیں کیا. اور جس دن انہوں نے، میرے دادا نے یہ بات کہی، اگلے دن سے میری زبان پھوٹ پڑی، میں بولنے لگا، اور جیسے بہت پہلے سے بولتا ہے. عجیب، میرے خاندان میں یہ مشہور ہے کہ یہ واقعہ کیا عجیب بات ہے، یہ دادا کی دعا لگ گئی، کیا ہو گیا، ایک دم سے بولنے لگا. تو اچھا ہر چیز میری دیر سے ہوئی. آپ کو میں نے کہا 12 بڑی مشکل سے ہر چیز میں فیل ہوتا تو ہاں. لیکن ذہانت کے بارے میں ایک بات کو، میں لکھتا بھی تھا بہت دھیرے دھیرے. اچھا. ہاں، وہ ہمیشہ پتہ نہیں بہت سوچنا، اس لیے کمپٹیشن میرے لیے بہت مشکل کام ہوتا تھا. اس میں تو جلدی کرنا پڑتا ہے، بہت دھیرے. اور میری زندگی میں اس کے سوتا زیادہ ہوں، اور کوئی کام آپ کے پاس شکر منائیے 9 بجے آ گیا. عام طور سے میں بدنام ہوں کہ اگر 9 بجے وقت دیا گیا تو 10 بجے آؤں. آپ کو 8 بجے کا وقت تھا تب میں 9 بجے آتا. تو یہ جو بات کہی گئی ہے ذہانت، تو ہاں ایک معنی میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ بچپن سے سوالات بڑے عجیب و غریب میرے ہوتے تھے، سب پریشان ہو جاتے تھے. میرے اساتذہ تو بہت، میرے والدین بھی پریشان ہوتے تھے. عجیب بہت گاڑھے سوال، تاکہ چھوٹا بچہ کس طرح کے سوال کر سکتا ہے. میں کچھ مثالیں بعد میں دوں گا. اس معنی میں کہہ سکتے ہیں کہ کچھ الگ سا تھا معاملہ کچھ. اچھا جی. ہم لوگ بی اے کے طالب علم تھے. میرا ایک بیچ میٹ تھا، اور وہ اب پی ایچ ڈی بھی کر لیا ہے ان صاحب نے، اور گیسٹ ٹیچر بھی رہے ہمارے یہاں پہلے. تو ایک ساتھ بی اے فرسٹ ایئر کی بات ہے یہ، ہم لوگ جا رہے تھے بس سے جامع مسجد کی طرف. تو پچھلی سیٹ پہ میں بیٹھا تھا، اگلی سیٹ پہ
وہ بیٹھے تھے. تو اب صاحب کچھ نزول ہونا شروع ہوا. اس وقت موبائل تو ہوتا نہیں تھا کہ موبائل میں ہی لکھ لوں یا آڈیو ریکارڈ کر لوں یا کچھ. اب میں سوچا بھائی بھول جاؤں گا, کچھ شعر ویر ہوا ہے اگر نیا, تو میں نے اس سے میرے پاس ایک چھوٹی سی ڈائری ہوتی تھی, اسی میں نوٹ کر لیا تھا, لیکن میرے پاس اس وقت قلم تھا نہیں جیب میں. تو میں نے آگے ان سے کہا بھائی ذرا تم پین دینا یار, قلم دینا, سوری قلم دینا. اب انہوں نے جھیپ کر کے مجھے پیچھے کی طرف پلٹ کے دیکھا اور آنکھیں لال پیلی کی اور مجھے جلدی سے قلم دے دیا انہوں نے. پھر جب جامع مسجد میں بس سے ہم دونوں اترے تو انہوں نے مجھے ڈانٹا کہ تم بھاری بس میں قلم قلم کیوں چلا رہے تھے. میں نے کہا کیا ہو گیا, کوئی مسئلہ ہو گیا؟ ارے لوگ کیا سوچیں گے کہ قلم بولتا ہے, کیا جاہل کہاں سے آ گیا. میں نے کہا میں سمجھ نہیں پایا کیا کہنا چاہتے ہیں. کیا پین کہنا چاہیے تھے, تمہیں پین کہنا چاہیے. اب مجھے زور سے ہنسی آئی کہ احساس کمتری کی انتہا دیکھیے کہ اپنی زبان بولنے میں, قلم بولنے میں شرم آ رہی ہے. تو مجھے وہیں پہلی بار احساس ہوا کہ ہماری اپنا احساس کمتری ہے, دوسرے کیا ہمیں کمتر سمجھیں گے بھائی. اب ہم آپ کو بتائیں, ہمارے ساتھی اس وقت کے, آج کل مجھے حالات معلوم نہیں, لیکن ہمارے اس وقت کے ساتھی کہیں بتاتے نہیں تھے کہ ہم اردو کے طالب علم ہیں. تو کہتے ہیں ہم بی اے کر رہے ہیں, کہتے تھے بی اے کر رہے ہیں, جامعہ سے کر رہے ہیں. بار بار جب پوچھا جاتا تھا تب بڑی مشکل سے وہ بولتے تھے کہ صاحب اردو میں کر رہے ہیں. اردو بولنے میں ان کو شرم آتی تھی, جھیپ ہو. اب اگر یہ صورتحال ہو, بلکہ ہاں میں طالب علم کو ہی بدنام نہیں کروں گا, ٹیچر برادری کا بھی یہی حال ہے, اسکول سے لے کر کے, کالج سے لے کر کے یونیورسٹی تک, وہ یہ کہلانا پسند نہیں کرتے کہ ہم اردو کے ٹیچر ہیں. آپ کو یہ تلخ حقیقت بتا رہے ہیں. اردو کے پروفیسر ہیں یا اردو کے استاد ہیں, وہ لیکچرر ہیں یا جو بھی ہیں. تو یہ احساس کمتری معاشرے میں تو بعد میں, ہم نے تو خود اپنے سلسلے میں یہ گویا کہ ماحول بنایا, یہ فضا بنایا. جو عہد نو میں خمیر بشر بنایا جائے, جو عہد نو میں خمیر بشر بنایا جائے, جو عہد نو میں خمیر بشر بنایا جائے, سنا کو ہاتھ تو نیزے کو سر بنایا جائے. سنا کو ہاتھ تو نیزے کو سر بنایا جائے. سنا کو ہاتھ شب حیات کو ایسے سحر بنایا جائے. شب حیات کو ایسے سحر بنایا جائے. ایک آفتاب سرے چشمے تر بنایا جائے. ایک آفتاب سرے چشمے تر بنایا جائے. اور ایک بدنام زمانہ شعر سن لیجئے اسی غزل کا. میں اپنے پیکرے خاکی سے مطمئن ہی نہیں, میں اپنے پیکرے خاکی سے مطمئن ہی نہیں, میں اپنے پیکرے خاکی سے مطمئن ہی نہیں. میرے خدا مجھے بارے دیگر بنایا جائے. میرے خدا مجھے بارے دیگر بنایا جائے. میں اپنے پیکرے خاکی سے مطمئن ہی نہیں, میرے خدا مجھے بارے دیگر بنایا جائے. اور شعر سنیے کہ بہت ہی تنگ ہیں یہ لا مکاں کے گلیارے, بہت ہی تنگ ہیں یہ لا مکاں کے گلیارے. سو دشتے ذات کو ہی رہگزر بنایا جائے. سو دشتے ذات کو ہی رہگزر بنایا جائے. تو دشتے ذات کو ہی جو ہم نفس بھی ہو, ہم راز بھی ہو, جو ہم نفس بھی ہو, ہم راز بھی ہو, ہمدم بھی, جو ہم نفس بھی ہو, ہم راز بھی ہو, ہمدم بھی, اسی کو کیوں نہ بھلا ہم سفر بنایا جائے. اسی کو کیوں نہ بھلا ہم سفر بنایا جائے. بہت شکریہ. اسی کو کیوں نہ بھلا ہم سفر بنایا جائے. ایک شعر اور یاد آ گیا, لہذا فرمائیں. میرے حواس کو یہ کون حکم دیتا ہے, میرے حواس کو یہ کون حکم دیتا ہے, اسی کو جان اسی کو جگر بنایا جائے. اسی کو جان جگر بنایا جائے. مختہ ملاحظہ فرمائیں کہ اگر بنانا ہی لازم ہے کچھ تو اے خالد, اگر بنانا لازم ہے کچھ تو اے خالد, خود اپنی خاک کو اب کے گوہر بنایا جائے. خود اپنی خاک کو گوہر بنایا جائے. خود اپنی خاک کو. شکریہ, بہت شکریہ.
جی شاعری سے متعلق میرا ایک سوال تھا کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم شاعری تو لکھ لیتے ہیں لیکن وہ بحر میں نہیں ہو پاتی ہے، تو اس کو آپ لوگوں کو کیا درس دیں گے کہ مطلب یہ کہاں سے سیکھیں یا بحر وہ کہاں سے سیکھ سکتے ہیں؟ وزن کا معاملہ یہ ہے، دو باتیں ہیں. ایک تو یہ کہ پروز پوئٹری جو ہے وہ بھی ایک چیز ہے بہرحال، نثری نظم جس کو کہتے ہیں یا نثری شاعری جس کو کہتے ہیں، اس میں کسی وزن کی ضرورت نہیں ہے، مصرے اور قافیے اور اس کی کسی بھی پابندی کی ضرورت نہیں ہے. لیکن جو لوگ اگر غزل کہہ رہے ہیں، غزل تو آپ کو پابندی کہیں گے، غزل میں تو موزونیت ہی اصل چیز ہے. آزاد نظم میں بھی ایک وزن ہے، اور معرہ نظم اور جتنی بھی قسمیں ہیں. صرف پروز پوئٹری ایسی چیز ہے جس میں یہ چیزیں، لیکن اس میں بھی اندرونی آہنگ ایک ہوتا ہے، اس پر تو یہاں گاڑی گفتگو کی ضرورت نہیں، بہت ٹیکنیکل بحث ہے وہ. لیکن بہرحال ایک بات میں عرض کروں کہ وزن بحر کو بہت مشکل بنا کے ہمارے کچھ اساتذہ نے بھی پیش کیا ہے، بہت گاڑھی چیز بنا کر کے. میں آپ سے کہوں کہ جن لوگوں کو الف بے بھی نہیں آتا ہے، ان سے میری ملاقات ہوئی، میں نے ان کو کہا، ان کے اندر شعری مزاج تھا، ان کا شعری کیڑا تھا کہہ سکتے ہیں آپ. تو میں نے ان سے کہا آپ صرف 2-3 دن وقت نکالیں، آپ کو وزن بحر سب آ جائے. اور جب میں نے ان کے سامنے بتایا، مثلا یہ چلیے معراج ایک لفظ ہے جی دنیا میں، یہاں پر طلبہ ہیں ان میں شوق پیدا ہوگا، اس لیے 1 منٹ لینا چاہوں گا، صرف 1 منٹ، یہ کوئی گاڑی بحث نہیں ہے. دنیا میں صرف 3 طرح کی آوازیں ہوتی ہیں، اکہری آواز، دوہری آواز اور تہری آواز، اور چوتھی کوئی قسم نہیں آوازوں کی. ناپنے کا الگ الگ پیمانہ الگ الگ جگہ ہوتا ہے. مثال کے طور پر اگر آپ کو لکوڈ ناپنا ہے تو اس کے لیے ملی لیٹر سے شروع ہوتا ہے، اس سے کہہ سکتے ہیں لیٹر پیمانہ ہے. اگر کوئی سالڈ چیز ہے تو اس کو آپ گرام وغیرہ میں کرتے ہیں. کوئی چیز اگر لمبائی، چوڑائی اور اونچائی ناپنا ہے تو اس کے لیے سینٹی میٹر، میٹر وغیرہ ہے. تو شاعری کا بھی ایک میٹر ہے، ایک پیمانہ ہے، اور وہ کیا ہے؟ آواز ناپنا ہے. یہاں بہت سمپل بات ہے، آواز ناپنا ہے. آواز صرف آواز کی 3 قسمیں ہیں، 3 ہی باٹ ہے کہہ لیجیے آسان زبان میں. ایک ہے اکہری آواز، دوہری آواز، تہری آواز. اکہری آواز، آ دوہری آواز، آن تہری آواز. دنیا میں چوتھی کوئی قسم نہیں. اب آوازیں بانٹنا کتنا آسان ہو جائے گا آپ اندازہ کر سکتے ہیں، کوئی مشکل کام نہیں ہے یہ وزن بحر سیکھنا. معراج ہے نا، میں دوہری آواز، راج تہری آواز، یعنی دوہری اور تہری اس کے برابر کوئی لفظ نہیں ہے. ہم اس کے برابر اعلان، یہ بھی دوہری تہری ہے. صابرین، صابرین، سا دوہری آواز، بی اکہری آواز، ری تہری آواز، تہری تہری. تو دوہری، اکہری اور تہری. اب اس کے برابر کوئی اور لفظ لے آئیے آپ، ہو گیا آپ کا کام. جا رہا ہو گیا صابرین، جا رہی ہو گیا، جا رہی بھی دوہری، اکہری، تہری، برابر، وزن ختم. تو یہ جو بہت گاڑھا بنا کے پیش کیا ہے لوگوں نے، اس کا بھی خوف رہتا ہے. اتنا ٹیکنیکل، فاعل، مفعول، مستفعل، ہاں وہ بات کا مرحلہ ہے، بہت بات کا مرحلہ ہے. لیکن ایک اچانک کوئی شخص آتا ہے، اس کو گھوم جاتا ہے بیچارہ، پہلی بار مستفعل سن کر کے، فاعل سن کر کے، فلان مستفع اور اس طرح کی بہت سے ظاہر ہے. جی خیر، یہ ایک بات. جی کامنٹ باکس کے سوال لے لیتے ہیں کہ انور محفوظ نے پوچھا ہے کہ سر کو اقبال پسند کرنے کی کیا وجہ رہی، کہ آپ نے اقبال کے شاعر کو پسند کیوں کیا؟ کنہوں نے پوچھا نام ہے انور محفوظ. اچھا، سر کو اقبال رہ چکے ہیں. ہاں، کیا سوال ہے اقبال کے بارے میں؟ کہ آپ نے اقبال کو ہی کیوں پسند کیا، اور بھی تو شاعر ہیں، اس طرح ان کا سوال. بہت دلچسپ سوال ہے. مجھ سے کوئی پوچھے تم جو ہے چکن ہی کیوں پسند کرتے ہو، تو کیا کہے، مجھے اچھا لگتا ہے. اس کے علاوہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے اچھا لگتا ہے. لیکن بہرحال ایک سوال ہے تو اس کے بارے میں ایک بات کہنا چاہوں گا. بھائی اقبال کی شاعری میں میرے نزدیک جو میں محسوس کرتا ہوں کہ
بعض لوگوں کے ہاں صرف ٹیکنیکلٹیز ہیں، فنی باتیں، فنی بس. بعض لوگوں کے ہاں صرف جذبات ہیں، فکر، اور بعض لوگوں کے ہاں صرف فکر ہے، فلسفہ، فلسفی. اقبال شاید ہمارا ایک ایسا شاعر ہے جس کے ہاں ٹیکنیکلٹیز، جس کو فن کہتے ہیں، اور جذبہ، ایموشنز، فیلنگز اور فلسفی، تینوں اس طرح سے اس میں سنگم ہو گیا ہے، تینوں اتنی خوبصورت طریقے سے جمع ہو گئی ہیں. بہت کم شاعروں کے ہاں اس طرح کا ملے گا. میں مثال دینا چاہوں گا، میر دراصل بنیادی طور پر جذبات و احساسات کا شاعر، غالب بنیادی طور پر فکر و فلسفے کا شاعر، بنیادی طور پر جی، غالب بنیادی طور پر فکر و فلسفے کا شاعر ہے، اور ناسخ بنیادی طور پر فنی چیزیں، تجربے، بلاغت وغیرہ، ہے نا. کہ صاحب خیال بندی کیسے پیدا ہوگی، مضمون آفرینی کیسے ہوگی، وہ ساری چیزیں یہاں بتانے کی نہیں ہے. اقبال وہ شاعر ہے جس کے ہاں فن، فکر و فلسفہ اور جذبہ و احساس تینوں بہت خوبصورتی سے ہم آ گئے. میں اس کے علاوہ ابھی یہاں کوئی بات نہیں کہہ سکتا، بہت سی باتیں ہو سکتی ہیں. سر آپ نے شاعری شروع کی اور شاعری کی طرف آپ نے بتایا کیسے رخ کیا، لیکن پھر شاعری کی طرف سے طنز و مزاح کی طرف کیسے رخ کیا؟ اس کا خیال طنز و مزاح کی طرف جانا ہے. میں آپ سے عرض کروں کہ پہلے بہت سنجیدہ قسم کا تھا، مجھے ہنسی نہیں آتی تھی، میں بتاؤں آپ کو. اچھا. بہت دنوں تک. اور میں سمجھتا تھا کہ ہنسنے والے لوگ بیوقوف ہوتے ہیں، بات بات پہ ہنستے ہیں، اور بڑا عجیب لگتا تھا. ہنسنا جو ہے بہت عجیب لگتا ہے مجھے. دنیا میں غم کے علاوہ کچھ نہیں ہے، پہلے کی بات بتا رہا ہوں میں، کہ دنیا میں ہنسنے والی کوئی بات تو ہے نہیں، سب کچھ تو رونے والی چیزیں ہیں. لیکن اچھا سنجیدہ بہت تھا میں، بچپن سے ہی بہت سنجیدہ. اس کا ثبوت میں آپ کو کبھی آپ پرسنل میں آپ کو بچپن کی تصویریں بھیجوں گا، ذرا بھی اس میں بچپن نظر نہیں آئے گا آپ کو. ایک دم سیریس، بہت سیریس بچپن کی تصویریں بہت سیریس نظر آئیں گی آپ کو، جیسے بہت سوچتا ہوا اور بہت کسی غم میں مبتلا کوئی شخص ہو. تو خیر وہ باتیں میں بھی یہاں نہیں دہرانا چاہتا. میں صرف یہ کہنا چاہوں گا، بعد میں کیا ہوا، 9ویں جماعت میں شاید پہلی بار پطرس کا ایک انشائیہ ہمارے نصاب میں تھا، علی گڑھ میں منٹو سرکل میں ایڈمیشن ہو چکا تھا، اور اس کا نام تھا، اس کا عنوان آج بھی یاد ہے، سویرے جو کل آنکھ میری کھلی. اب صاحب کلاس میں پڑھانے والے استاد بھی بہت اچھے تھے، ڈاکٹر فریدی صاحب ہمارے استاد تھے. اتنا لطف لے کے پڑھایا اور ہم لوگ کو اتنا مزہ آیا کہ پھر ہم نے پورا مضامین پطرس اسی وقت پڑھ لیا تھا. 9th کلاس کی بات ہے. اور وہاں سے پہلی بار طنز و مزاح کی اہمیت سمجھ میں آئی. اور پھر اکبر الہ آبادی، وہ میرے چچا اکثر شعر سنایا کرتے تھے اکبر الہ آبادی کے، تو اکبر الہ آبادی کے اشعار، لیکن میں آپ کو سچی بات بتاؤں، اکبر الہ آبادی کے اشعار پہلے مجھے لگتے تھے بہت آرتھوڈاکس اور دقیانوسی قسم کا آدمی ہے، ہر نئی چیز کو برا کہتا ہے. پہلے کی بات بتا رہا ہوں، اب یہ خیال میرا نہیں ہے. پہلے میں سمجھتا تھا کہ یہ بہت پرانے خیالات کا آدمی، ہر نئی چیز ان کو بری لگتی ہے. لکھا پڑھنا پڑا ہے ٹائپ کا، حرف یہ پانی پینا پڑا ہے پائپ کا، تو مجھے لگتا کیسا آدمی ہے. بعد میں سمجھ میں آیا کہ نہیں بھائی، اصل میں وہ ایک تہذیب جو بہت بڑی مشرقی تہذیب تھی، اس کے اجڑنے کا غم تھا ان کو، کہ پانی کنویں سے نکال کے پیتے تھے، اور کنواں ہماری تہذیب کا مرکز تھا. وہاں لوگ جمع ہوتے تھے، پانی لینے کے لیے جمع ہوتے تھے، باتیں ہوتی تھی، نہا رہے ہیں، کپڑے دھو رہے ہیں، پورا سماج وہاں جمع ہو رہا ہے. وہ تہذیبی گہوارہ تھا. اب گھر گھر میں نل لگ گیا، پائپ لگ گیا، تو اب وہ تہذیبی گہوارہ، تہذیبی اڈا اجڑ گیا. اس کا ان کو دکھ ہے، ایک اکبر کو ان کا اس بات کا دکھ ہے، پانی پینا پڑا ہے پائپ کا، حرف پڑھنا پڑا ہے ٹائپ کا. دیکھیے ایک حساس آدمی، میں آپ کو ایک بات عرض کرنا چاہوں گا، طنز و مزاح کی بات آئی ہے، ایک حساس آدمی ذرا سوچئے گا. میرا تو غم یہ بھی ہے صاحب کہ ڈیجیٹل عہد نے ہم سے بہت کچھ چھین لیا ہے. جی یہاں بھی اب اکبر الہ آبادی یاد آ گئے مجھے، وہ شعر بھی میں سنانا چاہوں گا آپ کو، اقبال بھی سنانا چاہوں گا، ایک شعر اگر آپ اجازت دیں. جی بالکل سر. ڈیجیٹل عہد نے ہم سے کیا کیا چھینا ہے. جی اکبر الہ آبادی کہتے ہیں، مشینوں نے کیا نیکوں کو رخصت. مشین سے ان کو شکایت ہے، مشینوں نے کیا نیکوں کو رخصت، کبوتر اڑ گئے انجن کی پی سے.
इंजन जब आया, इंजन से आवाजें आने लगी पी पी की, तो कबूतर बेचारा मासूम जानवर समझा जाता है, मासूम परिंदा है, और बहुत नाजुक सा, अमन की अलामत है वो, अमन और खुशहाली की अलामत है कबूतर, और कबूतर मोहब्बत का पैगाम ले जाता है। तो वो बहुत मासूम परिंदा। सिंबॉलिकली देखिए कबूतर को, कितना बड़ा शेर हो गया ये, बड़ा बजाय लगता है बहुत छोटी सी बात है ये। कबूतर उड़ गए इंजन की पी से। इंजन यहाँ सिंबॉलिक है, या टेक्नोलॉजिकल या डिजिटल अहद भी कह सकते हैं आप। इसने मासूमियत खत्म कर दी है, इमोशंस खत्म कर दिए, फीलिंग्स खत्म कर दी मशीन ने। इकबाल ने और ज्यादा शिद्दत से ये बात उठाई। उन्होंने कहा कि एहसास मुरव्वत को कुचल देते हैं आलात के बारे में उन्होंने कहा है दिल के लिए मौत मशीनों की हुकूमत है, दिल के लिए, देखिए है दिल के लिए मौत मशीनों, शायद नेटवर्क का मसला हो रहा है। नहीं सर ठीक है, आवाज आ रही है? हाँ परफेक्ट आ रही है, आवाज आ रही है? जी सर आ रही है आपकी आवाज आ रही? जी आपकी आवाज आ रही है दिल के लिए मौत मशीनों की हुकूमत, जी है दिल के लिए मौत मशीनों की हुकूमत, एहसास मुरव्वत को कुचल देते हैं आलात। ये जो आलात हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हैं, मोबाइल भी एक आला है, उसने एहसास मुरव्वत को कुचल दिया है, इंसानियत को खत्म कर दिया है। धड़कते दिल को के लिए वो मौत है। आप सोचिए, आप थके हारे परेशान रेलवे स्टेशन जाते हैं, बहुत तेज और सब कुछ के ट्रेन छूट ना जाए कहीं, मालूम हुआ प्लेटफॉर्म पर पहुंचते ही कंप्यूटराइज एक आवाज आ रही है कि यात्रीगण कृपया ध्यान दें, मगध एक्सप्रेस क्या कहते हैं वो विलंब से चल रही है, 4 घंटे विलंब से चल रही है। और फिर क्या आखिरी जुमला क्या होता है? आपको हुई असुविधा के लिए हमें खेद है। खेद किसको हो रहा है? खेद मशीन को हो रहा है। सबसे बड़ा ट्रेजिडी देखिए कि खेद मशीन को हो रहा है वो। तो मैं अर्ज कर रहा था, इसी को हमारा तंजो मिजाज जो है, इसी को सटायर और ह्यूमर, इसी को असल में इसी पर ज़र्ब करता है। ये जो इंसानियत खत्म हो रही है और एहसासात खत्म हो रहे हैं, जज्बात खत्म हो रहे हैं, तो इसी को टारगेट करता है हमारा तंजो मिजाज का अदब। तो हमें वहां से अकबर इलाहाबादी, पतरस बुखारी, रशीद अहमद सिद्दीकी और बाद में मुश्ताक अहमद यूसुफी ने सबसे ज्यादा मुतासिर किया है। और बाद में बल्कि मैं थोड़ी बहुत कुछ इंशाइये मैंने भी लिखे और फिर शायरी भी की, और एमफिल में मैंने मौजू ले लिया। सब डार्विन जैसे साइंटिस्ट को इस बात का अफसोस था कि मेरा दिल मर गया जब मैंने शेरो अदब को छोड़ दिया और साइंस में मैं बिल्कुल अंदर तक चला गया, अपने आप को इन्वॉल्व कर लिया, तो मेरा दिल मर गया, मेरी रूह मर गई और मेरे अंदर से इंसानियत खत्म हो गई। ये बात डार्विन ने कही है। आइंस्टाइन इस पर जोर देता रहा कि हर साइंसदान के अंदर एक धड़कता हुआ दिल भी होना चाहिए। तो ये गनीमत है अगर शायर, और हर इंसान के अंदर है, छुपा हुआ है। कोई शख्स ये नहीं कह सकता कि मेरे अंदर, एक बड़ा से बड़ा साइंटिस्ट भी नहीं कह सकता, मैथमेटिशियन भी नहीं कह सकता कि मेरे अंदर कोई शायर बैठा हुआ नहीं है। मैं एक छोटी सी मिसाल देना चाहूंगा आपको। 3 इडियट्स सबने फिल्म देखी है। एक प्रोफेसर वायरस है, प्रोफेसर वायरस याद आ गया? वायरस है, जी। प्रोफेसर वायरस कितना खड़ूस आदमी है और कितना वो आर्ट्स के खिलाफ है। वो दुनिया में सिर्फ इंजीनियरिंग ही सब कुछ है, लेकिन वो शख्स भी, आप गौर कीजिएगा, प्रोफेसर वायरस भी जब शेविंग करता है, शेविंग के वक्त वो शेक्सपियर के सॉन्ग सुनता है, वर्ड्सवर्थ के और मिल्टन के सॉन्ग सुनता है। अंदर उसका बैठा हुआ है वायरस के, प्रोफेसर वायरस जैसा आदमी, उसके अंदर भी कोई शायर है, धड़कता हुआ दिल है जो उसको जाहिर है कचोके लगाता है। और बाथरूम सिंगिंग क्या है, गौर कीजिए, बाथरूम सिंगिंग कौन नहीं करता है? कोई एक बताए सच्चे दिल से जो बाथरूम सिंगिंग न करता है। ये सबसे बड़ा सबूत है, हर इंसान के अंदर एक शायर बैठा हुआ है। जी, मौजूदा मंजरनामा सर्द उर्दू है, सैयद मिराज और साबरीन कौसर जैसे नौजवान जब तक उर्दू को मुयस्सर हैं, उर्दू को दुनिया की कोई ताकत नहीं। अभी
سب سے بڑا جو روشن پہلو ہے، بڑے پیمانے پر ہمارے نوجوان یوٹیوب چینل چلا رہے ہیں، نیوز پورٹلز، اردو میں نیوز پورٹلز کی ایک بڑی تعداد ابھی بڑھتی جا رہی ہے، اس کی تعداد، ویب سائٹس ہمیں مل رہی ہیں، بڑی بڑی ویب سائٹس اردو میں بن رہی ہیں۔ میں مایوس نہیں ہوں، بلکہ اردو کے مستقبل کے تعلق سے بہت زیادہ میں پر امید ہوں اور روشن دیکھ رہا ہوں میں مستقبل کو، آنکھیں چندیا رہی ہیں میری، میں یہ بات ذمہ داری کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں۔ بہت شکریہ سر، بہت شکریہ، آپ نے حوصلہ افزائی کی، ہماری ہمت کو آپ نے واقعی بڑھا دیا یہ بات کہہ کے۔ صابرین آپ اپنا سوال رکھیں سر سے۔ جی میں شاعری کے حوالے سے ہی سوال رکھوں گی کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ شاعر وہی بنتے ہیں جن کے دل میں غم ہو، یا پھر وہ غمزدہ رہتے ہو، یا لوگ کہتے ہیں کہ ٹوٹا ہوا ان کا کوئی خواب ٹوٹ گیا ہو تبھی وہ شاعر بنتے ہیں، یا کوئی ان کے ساتھ ایسا انسیڈنٹ ہوا ہو تو وہ شاعری کرتے ہیں۔ تو اس پر آپ کتنا اتفاق رکھتے ہیں ان باتوں سے؟ سوال کرنے والے ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ رہے، دنیا میں کون سا انسان ہے جو ٹوٹا ہوا نہیں؟ کوئی ایک انسان بتائیں، اور کیا وہ ٹوٹے ہوئے نہیں ہے؟ میں منفی بات نہیں کہہ رہا ہوں، جو سوال کر رہے ہیں مجھے نہیں معلوم کن کا سوال ہے یہ۔ بھائی کہیں نہ کہیں تو آدمی ٹوٹتا ہے، خواب ٹوٹتے ہیں، ایسا ہو نہیں سکتا کہ بھائی کس نے، بل گیٹس سے پوچھئے نا، بل گیٹس جو دنیا کا بہت بڑا امیر آدمی ہے، امبانی سے جا کے پوچھئے، بہت دولت مند آدمی ہے وہ، یا کوئی ملک کا وزیر اعظم ہے، کوئی صدر جمہوریہ ہے، دنیا میں بہت کامیاب ہے وہ، پوچھئے کہیں نہ کچھ ٹوٹا ہے، ایسا ہوئی نہیں ہر انسان۔ تو ان کے سوال میں جواب پوشیدہ ہے۔ یہ بات کہنا اپنے آپ میں کوئی انسان ایک دم سے خوش ہو ہمیشہ، یہ ممکن ہی نہیں ہے، اور ہر چیز بہت سواہا رہی ہو پوری زندگی میں، یہ ممکن نہیں ہے۔ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان، وہ ہونا ہے۔ آپ نے دو الگ الگ صنف میں طبع آزمائی کی، ایک طرف شاعری، ایک طرف مزاح، دونوں میں سب سے زیادہ مشکل کیا ہے؟ طنز و مزاح میں باضابطہ طبع آزمائی نہیں کی، اس میں ریسرچ ورک ہے، میرا کریٹیسزم ہے، تنقید اور تحقیق ہے، لیکن یہ کہ اس میں طبع آزمائی کم کی ہے، طبع آزمائی تو بہت کم ہے طنز و مزاح، لیکن البتہ زیادہ کام میں نے خود شاعری کہہ سکتے ہیں، اور کچھ تحقیقی اور تنقیدی تحریریں میری ہیں، زیادہ کام اس پر ہے۔ بھائی فطری طور پر تو آپ اگر مجھ سے پوچھیں گے میرے دل سے، تو کام چاہے وہ تحقیق و تنقید کا ہو، چاہے وہ کہنا چاہیے کہ شاعری کا ہو، بلکہ اس سے الگ ہٹ کے میں ایک بات کہنا چاہوں گا، زندگی کا کوئی بھی شوق میرے شوق بہت سے ہیں، کبھی آپ پوچھیے گا تو اس کو بھی آپ سے میں انشاءاللہ بتاؤں گا۔ میرے شوق کی انتہا نہیں ہے، مطلب بہت الگ الگ ڈائمینشن میں میرے شوق، مطلب پولیٹکس بھی میرے شوق کا ہے، میرے عشق کا حصہ ہے، میرا ایک عشق پولیٹکس بھی ہے، میرا عشق ایک بڑا عشق جو ہے سوشل ایشوز بھی، وہ الگ الگ ڈائمینشن ہے، اس پہ الگ سے بات کروں گا۔ تو سچی بات ہے کہ میں نے زندگی میں، مجھے اگر کوئی کچھ کہہ سکتا ہے کوئی، تو میں دراصل بنیادی طور پر ایک عشق کرنے والا انسان ہوں، اور ٹوٹ کر عشق کرتا ہوں، زندگی سے بھی میں نے عشق کیا ہے، تو یہ کہنا کہ کس میں زیادہ آپ کو، تو یہ میرے لیے مشکل تھا۔ جی تو میرا سوال آپ سے یہ تھا کہ جب ہم کوئی ایک مشاعرہ دیکھتے ہیں تو ہم زیادہ تر مردوں کو ہی دیکھتے ہیں کہ وہ کچھ پڑھ رہے ہیں یا کچھ سنا رہے ہیں، ہمیں عورتوں کی شمولیت یا عورتوں کی پیشکش بہت کم دیکھنے کو ملتی ہے، تو آپ اس پہ کیا کہیں گے کہ اس کی کیا وجوہات ہے یا پھر کیا ہونا چاہیے؟ یہ تو ایک کہنا چاہیے، اس کو کہنا چاہیے کہ یہ بحث پھر چلی جائے گی ادھر، ظاہر ہے تانیسی بحث ہے یہ، لیکن سچی بات یہ ہے کہ ہماری مشرقی روایت اور مشرقی تہذیب، وہ لاکھ گلوبلائزیشن کا دور آ جائے، ہم ویسٹرنائزیشن آ جائے یہاں پر، یا لاکھ ایک جدید دور آ جائے، لیکن پھر بھی ہمارا معاشرہ کہیں نہ کہیں مشرقی اقدار پر مبنی ہے، اور کہیں نہ کہیں وہ چیز ابھی بھی باقی ہے، جس کی وجہ سے وہ مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے کہ ہماری بہت سی خواتین اور بہت سی لڑکیاں
بہت اچھی تخلیقی صلاحیت کی مالک ہوتی ہیں، لیکن ان کی تخلیقات ڈائری کی زینت بنی رہتی ہیں، وہ کہیں چھپواتی بھی نہیں، کہیں اسٹیج پہ بھی نہیں آتی، کہیں سیمینار یا مشاعرے میں بھی نہیں آتی. اور یہ ہر زبان میں آپ کو اپنے گھر کی بات بتاؤں، ہمارے گھر میں بھی کئی لڑکیاں ہیں جن کی ڈائری میں انگریزی کی بہترین شاعری، لیکن کہیں انہوں نے پبلش نہیں کیا. اور جب کہا جاتا ہے کہ بھائی کیوں کیا ہے، تو بس وہی کہ نہیں وہ لوگ کیا کہیں گے، یا اس طرح کی بات ہے. تو وہ جو ایک مسئلہ ہے کہیں نہ کہیں مشرقی تہذیب میں جو ایک خاص قسم کا کلچر ہے، تو وہ اس کی وجہ سے یہ ایک بات ہے. لیکن ایک بات اور کہنا چاہوں گا، ہمارا خواتین کے ہاں اور لڑکیوں کے ہاں کہیں نہ کہیں وہ آزاد سوچ، میں ایک خاص معنی میں کہہ رہا ہوں، اس کو منفی نہ لیا جائے. اور اگر بات نکلے گی تو میں کہوں گا کہ مذہب نے بھی آزاد سوچ اور روشن سوچ ہی کی وکالت کی ہے. انہوں نے بھی آزاد رکھا ہے، لیکن ہمارے معاشرے نے یا ہماری بنی بنائی تہذیب نے اس کو روک دیا ہے. تعلیم سب سے بڑی بات ہے، تعلیم جس طرح کی ہوگی سوچ بھی ویسی بنے گی، جس طرح کا تعلیمی کلچر بنے گا. اب آپ دیکھیے کہ علی گڑھ میں اور جامعہ میں اور دوسرے اداروں میں، جے این یو میں، ڈی یو میں اور دوسرے اداروں میں جو لڑکیاں پڑھتی ہیں الگ الگ کورسز میں، ان کا معیار الگ ہوتا ہے، اور گاؤں میں یا کہیں ریموٹ ایریا میں جو لڑکیاں ہوتی ہیں ان کا معیار سوچنے کا بھی الگ ہوتا ہے، اور ظاہر تخلیقی یا جو بھی کہہ لیجیے وہ سطح بھی الگ ہوتی ہے. تو وہ تمام چیزیں تو آپ دیکھیے جامعہ میں ایک چھوٹی سی مثال دوں گا. کچھ لڑکیاں یہاں سے جاتی ہیں، یعنی کہ لوکیلٹیز میں جو رہتی ہیں، ان کے والدین یہی رہتے ہیں، ان کے گھر کے لوگ یہی رہتے ہیں، تو ان کا زیادہ تر، میں یہ نہیں کہوں گا سب لوگ، زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ ان کو صرف جا کر کے کلاس اٹینڈ کر لینا ہے، پھر گھر پہ آ کے بیٹھ جانا ہے یا تھوڑا بہت پڑھ لینا ہے. اسی وجہ سے وہ کلچر نہیں بن پایا ہے. معذرت کے ساتھ وہ فضا، اصل چیز فضا ہوتی ہے. جب تک وہ تخلیقی فضا نہیں ہوتی اور وہ ان کو آزادی نہیں دی جائے گی، تو تعلیم میں ہو یا فکر میں ہو یا تخیل میں ہو یا تخلیق میں ہو، وہ بہرحال کھل کھیل نہیں سکتی اور مکمل طور پر ان کو نہیں مل سکتا. تو یہ ایک بنیادی وجہ ہے. آپ اگر صرف اس ایریا کی بات کریں جہاں ہم رہتے ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کا، اور آپ نے اتنا قیمتی وقت نکالا اور آپ یہاں تک آئے. آپ لوگوں کے ساتھ بات کر کے مجھے خود بھی اچھا لگ رہا ہے. ایسا نہیں کہ میں کوئی، مجھے واقعی بہت اچھا لگا. آپ لوگ اردو سے آپ لوگوں کی جذباتی محبت واضح ہے. بالکل یہ سلسلہ آپ کا ہے، بہت بہت ہی خوبصورت سلسلہ ہے. یہ قائم رہے، نئی نسل آپ سے جڑ رہی ہے، اس سے بڑی بات اور کچھ نہیں ہو سکتی ہے. آپ دونوں کو بہت بہت مبارک. پیج پر ہوں گی اور وقت ہو چلا ہے آپ سے ودا لینے کا. تو آپ سبھی اپنا خیال رکھیں، خوش رہیں، خوشیاں بانٹتے رہیں. تو انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اگلے ہفتے. اللہ حافظ دوستوں. اللہ حافظ.